Welcome to English 2. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. In this very first lecture, we are going to understand the 3-step writing process. But before getting into the lesson, I think it's necessary for us to have a look on the objectives of our course. आज का लेसन शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एक बार अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख लें और थ्रू आउट हम अपने कोर्स के इन ऑब्जेक्टिव्स को बार बार रिव्यू करेंगे और हम अपनी लर्निंग्स को, अपनी आउटकम्स को रिव्यू करेंगे। ये देखेंगे कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ 3-step राइटिंग प्रोसेस एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू राइट और क्रिएट अ गुड मैसेज इन लेस टाइम। हम ये देखेंगे कि 3-step राइटिंग प्रोसेस होता क्या है और साथ ही साथ 3-step राइटिंग प्रोसेस की मदद से आप कैसे लेस टाइम में एक अच्छा मैसेज बना सकते हैं, उसे अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मैसेज, कीप दिस इन योर माइंड, इट इज़ द बिजनेस मैसेज विच वी डिलीवर टू आवर कस्टमर और टू आवर ऑडियंस। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन व्हाट इट मीन्स बाय एनालाइजिंग अ सिचुएशन वाइल प्लानिंग अ मैसेज। हम ये देखेंगे कि जब हम कोई मैसेज प्लान कर रहे होते हैं तो मैसेज प्लान करते हुए एनालाइजिंग अ सिचुएशन से क्या मुराद है, हम कैसे किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम एनालाइज करने के बाद अपने मैसेज के लिए कोई डायरेक्शन सेट करते हैं, अपने मैसेज का कोई पर्पस सेट करते हैं। टू डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सिंपल मैसेजेस, हम ये देखेंगे कि कोई सिंपल मैसेज अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने की टेक्निक्स क्या हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम एक सिंपल मैसेज के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एंड टू आइडेंटिफाई 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू कंपेयर 4 मेजर क्लासेस ऑफ मीडिया, हम मीडिया की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको देखेंगे। एंड टू काउंट द फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ योर मैसेज, जब हम अपने मैसेज के लिए कोई मीडियम ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम ये कंसिडर करते हैं कि ये वाला मीडियम हमारे मैसेज के लिए ज़्यादा बेहतर है। टू एक्सप्लेन वाई गुड ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू एंड योर ऑडियंस, हम ये भी देखेंगे कि हमारे लिए या हमारी ऑडियंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, और साथ ही साथ वी विल एक्सप्लेन हाउ टू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस मैसेज, हम ये भी देखेंगे कि हम अपने बिजनेस मैसेज को किस तरह अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू द लेसन देयर आर सम क्वेश्चंस एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज एन इफेक्टिव मैसेज, हाउ यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव मैसेज, वाई सम मैसेजेस आर मोर इफेक्टिव दैन अदर्स। आप इनके बारे में सोचें कि आपके नज़दीक एक इफेक्टिव मैसेज क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके नज़दीक इसी मैसेज को इफेक्टिव बनाते हैं। हाउ यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव मैसेज, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक इफेक्टिव मैसेज बनाएं जो आपकी ऑडियंस को ज़्यादा अच्छा लगे, जिसमें आप अपनी बात, अपना मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें, तो आप कैसे एक अच्छा मैसेज बनाएंगे। और इसके साथ साथ वाई सम मैसेजेस आर मोर इफेक्टिव दैन अदर्स, क्यों बाज़-औक़ात कुछ मैसेजेस दूसरे मैसेजेस से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी मैसेज की लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है, ग्रामर बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो मैसेज ऑडियंस को वो पैगाम डिलीवर नहीं कर पाता, और उसके बरक्स एक मैसेज जिसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है लेकिन वो मैसेज जो पैगाम होता है, जो मैसेज होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा पाता है। व्हाट इज़ 3-step राइटिंग प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि 3-step राइटिंग प्रोसेस है क्या। द 3-step राइटिंग प्रोसेस entails planning, writing and completing a message so it has a clear purpose, will reach receiver effectively and meet their needs। 3-step राइटिंग प्रोसेस से मुराद
پہلے میسیج کو پلان کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچ و وچار کرنا ہے کہ آپ انفارمیشن کہاں سے گیدر کریں گے، آپ کے میسیج کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کس متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ میسیج کو رائٹ کریں گے، اس کو لکھیں گے، اور پھر کمپلیٹنگ میسیج والے سٹیپ پہ جا کے آپ اپنے میسیج کو دوبارہ سے دیکھیں گے، اس کو ریفریز اگر آپ کرنا چاہیں آپ اس کو ریفریز کریں گے، آپ اس کو پروف ریڈ کریں گے۔ اس تمام کے کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے میسیج کا جو پرپز ہے وہ کلیئر ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا میسیج کس مقصد کے لیے ہے اور آپ وہ میسیج کس لیے دینا چاہتے ہیں۔ اس تمام کا مقصد کیا ہے، اس تمام کا فائدہ کیا ہے کہ تاکہ آپ کا میسیج جب آڈینس تک پہنچے، جب ریسیور تک پہنچے تو وہ ایفیکٹیولی اس کو جا کے اثر کر سکے، اس تک آپ کی بات پہنچا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ریسیور کی نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ان کو بھی پورا کر سکے۔ This process is used to communicate both routine and persuasive messages in the workplace. The 3-step writing process is used to communicate both routine and persuasive messages in the workplace. It involves planning, writing, and completing the message. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلان کے نیچے آپ کو پکچرز کی مدد سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ میسیج کو پلان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ و وچار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی جانے والی پکچر میں پلاننگ کے ورڈ کے ارد گرد کئی ڈفرینٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، جس میں آئیڈیا ہے، کنسیپٹ ہے، ایکسیکیٹ ہے، میس ہے، اسٹیٹس ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی جب کسی میسیج کو پلان کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر سوچنا پڑتا ہے، آپ کو انفارمیشن گیدر کرنے کے سورسز دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ تمام کام تب ہو پاتے ہیں جب آپ کے پاس انفارمیشن کسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں، آپ اس کو لکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس کو ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کے بعد اس کو ایک طریقے سے لکھتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ جب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ریفریز کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے چاہیں کہ اس میں کوئی ریفریز کرنا ہے آپ اس کو ریفریز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو پروف ریڈ کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ چینجز کرنی چاہیے تو آپ اس میں چینجنگز کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلا سٹیپ پلاننگ، اور ہم پلاننگ کو دیکھتے ہیں۔ پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان رائٹنگ بزنس میسیجز آؤٹ آف 3 اسٹیپ پروسیس۔ جو 3 اسٹیپ ہم نے پڑھے تھے، پلاننگ، ورکنگ، کمپلیٹنگ، ان تینوں میں سب سے اہم پلاننگ ہے، اینڈ دی لانگسٹ اسٹیپ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے کسی میسیج کو لکھنے کے لیے تو کم از کم 30 منٹ آپ کو اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ میرا میسیج کس مقصد کے لیے ہے، میں نے اس کی انفارمیشن کیسے گیدر کرنی ہے، میں نے اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے۔ تو پلاننگ میں کم از کم آپ کو آدھا ٹائم لگانا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو وقت بچے اس میں آپ اس کو لکھیں، اور پھر آپ اس کو پروف ریڈ کریں، آپ اس کو ریفریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریفریز کریں۔ A well written message always requires a lot of planning۔ ایک اچھا میسیج ہمیشہ لکھنے سے پہلے اس کے لیے آپ کو بہت وقت چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ٹاپک پر تھیسس لکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ٹاپک سلیکشن سے پہلے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک ڈائریکشن میں جا کے اپنا ٹاپک سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی میسیج لکھنے سے پہلے اس کے لیے اچھی پلاننگ ہونا ضروری ہے۔ During this phase, writers may plan for writings by drawing pictures, making lists, brainstorming, and using graphic organizers۔ آپ کئی طرح سے اپنے میسیج کو پلان کر سکتے ہیں۔ آپ پکچرز کی مدد سے آئیڈیا ڈیرائیو کر سکتے ہیں، آپ لسٹ بنا کے چیزوں کی ان میں سے کچھ چیزیں نکال کر یا جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے آپ کوئی آئیڈیا اپنے لیے بہتر تصور کر کے اس کی مدد سے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ برین اسٹارم کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں، آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں جب آپ کسی میسیج کو لکھنے کی بات کرتے ہیں یا کسی خاص ٹاپک پہ لکھنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ گرافکس کو یوز کر سکتے ہیں، کئی طرح سے آپ اپنے میسیج کو پلان کر سکتے ہیں۔ جب ہم پلاننگ دی میسیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے اور ہم ان کی مدد سے سمجھیں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہمیں بہتر طریقے سے میسیج پلان کرنا آ جائے۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں انالائز دی سچویشن۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ ہم ابھی آگے بات کریں گے کہ انالائز دی سچویشن سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ گیدر انفارمیشن، ہم انفارمیشن کہاں سے گیدر کریں گے؟
ऑथेंटिक होगी, اگر نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کنڈیشن بنے گی، یہ باتیں بھی ہم آگے دیکھیں گے. سلیکٹ رائٹ میڈیم، میسیج کب ڈیلیور کرنا ہے، کسے ڈیلیور کرنا ہے، کیسے ڈیلیور کرنا ہے، ایسا کون سا میڈیم ہے جس کے تھرو ہم میسیج کو ڈیلیور کریں گے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. آرگنائز انفارمیشن کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو انالائز اے سچویشن. پلاننگ میں پہلی سٹیج یہ تھی کہ آپ انفارمیشن کو کیسے انالائز کریں گے، سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے. سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اپنے پرپز کو کہ آپ کا پرپز کیا ہے. کسی بھی سچویشن کو جب آپ انالائز کرنے لگتے ہیں تو اپنا پرپز آپ سامنے رکھتے ہیں. پرپز دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ جنرل پرپز ہوگا اور کبھی وہ ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے. جب ہم جنرل پرپز کی بات کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کوئی بات انفارم کرنے کے لیے شیئر کر رہے ہیں، یا ہم پرسویٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو، یا کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم اسپیسیفک پرپز کی بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ وٹ یو ول اکمپلش، وٹ آڈینس ول ڈو، وٹ آڈینس ول تھنک. اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، یا جس بندے کو ہم میسیج دے رہے ہیں اس بندے کو اس میسیج سے کیا حاصل ہوگا. وٹ آڈینس ول ڈو، اور آڈینس کیا کرے گی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. وٹ آڈینس ول تھنک، یا آڈینس اس کے بارے میں کیا سوچے گی. تو جنرل پرپز کے ساتھ ساتھ ہم اسپیسیفک پرپز کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے سچویشن کو سمجھنا ایزی ہو جائے اور اس کو انالائز کرنا ایزی ہو جائے. انالائزنگ یور پرپز. جب ہم پرپز کو انالائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے سگنیفیکینس اور افیکٹ آف یور میسیج، کہ آپ کے میسیج کا سگنیفیکینس کیا ہے اور وہ افیکٹ کیا کر رہا ہے. ول دی میسیج چینج اینی تھنگ، کیا آپ کا میسیج جا کے ریڈر کے لیے کوئی چینجنگس لا رہا ہے، اس کی تھنکنگ میں کوئی چینجنگ آ رہی ہے، اس کو کسی طرح سے بھی کوئی چینج فیل ہو رہا ہے. اتھینٹسٹی آف میسیج بڑی اہم رہے گی کہ آپ کا میسیج کس حد تک ریئل ہے، جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو میسیج آپ دینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ ایک انسان کی سمجھ میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیا وہ اس کے نزدیک ریئل ہے بھی یا نہیں. پھر ایکوریٹ ٹائمنگ بڑی ضروری ہے کہ آپ جس ٹائم میسیج بھیج رہے ہیں کیا وہ ٹائمنگ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اور جب کبھی بھی کوئی میسیج آپ وداؤٹ کنسیڈرنگ ٹائم فریم آپ بھیجتے ہیں اور جس سے آپ کسی بھی رانگ ٹائم پہ اگر آپ بھیجیں گے تو جو آپ کا کسٹمر یا آپ کی آڈینس ہوگی وہ اس کو ویسے رسپونڈ نہیں کرے گی جیسے وہ ایکوریٹ ٹائمنگ والے میسیج کو رسپونڈ کرے گی. سگنیفیکینس آف یور پرپز، ول دے ایکسیپٹ اٹ، کہ آپ کا پرپز اس کی اہمیت کیا ہے، کیا جو آپ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ کا ریڈر اس کو ایکسیپٹ کرے گا، کیا اس کے نزدیک بھی وہ چیز اہمیت کے حامل ہوگی کہ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں 4 جن کی مدد سے آپ اپنے پرپز کو انالائز کر سکتے ہیں. ڈیولپنگ اینڈ آڈینس پروفائل. آڈینس پروفائل جب بھی ہم انالائزنگ کی سچویشن کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیولپنگ اینڈ آڈینس پروفائل بہت ضروری ہے. آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی آڈینس کس طرح کی ہے جس کو آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی پرائمری آڈینس. آپ دیکھیں کہ آپ کی پرائمری آڈینس کون ہے. فار ایگزامپل میری آڈینس آپ لوگ ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں، آپ کو یہ ڈیلیور کروں کہ آپ کیسے ایک بزنس میسیج کو 3 اسٹیپ پروسیس کے ذریعے کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی آڈینس کوئی لوکل ہے سوسائٹی میں تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کی آڈینس کون ہے، پھر اس کے مطابق آپ اپنے میسیج کو ڈیولپ کریں گے. ڈٹرمائن آڈینس سائز اینڈ لوکیشن. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آڈینس کہاں سے ہے، وہ کتنی ہے، پھر اس کے مطابق آپ اپنے میسیج کو ڈیولپ کرنے کی طرف آئیں گے. ٹو ڈٹرمائن دیئر لیول آف انڈرسٹینڈنگ. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ بات کو سمجھ بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے جس طرح آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کا وے آف کمیونیکیٹنگ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا وہ آپ کے وے آف کمیونیکیٹنگ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی آپ دیکھیں گے. چیک دیئر ایکسپیکٹیشنز اینڈ پریفرنسز. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی جو آڈینس ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، وہ کیا توقعات رکھتی ہے آپ کے، اینڈ پریفرنسز، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے لیے کون سی چیزیں زیادہ اہم ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ باتیں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. پریڈکٹ دیئر پرابیبل ریئیکشن. اور آپ یہ بھی پریڈکٹ کریں گے ساتھ ساتھ کہ ان کا ممکنہ ریئیکشن کیا آ سکتا ہے اس میسیج کے بعد، اس انفارمیشن کے بعد، اس پیغام کے بعد جو آپ ان کو ڈیلیور کرنے لگے.
آ جائیں پوائنٹ نمبر 2 پر، گیدرنگ انفارمیشن اینڈ انفارمل ٹیکنیکس آف گیدرنگ انفارمیشن. ہم یہ دیکھیں گے کہ انفارمیشن کو گیدر ہم کیسے کریں گے، یہ گیدرنگ انفارمیشن ہے کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی کون سی انفارمل ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ہم انفارمیشن کو گیدر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے گیدرنگ انفارمیشن. ڈیٹرمائن یور آڈینس نیڈس اینڈ obtain the information necessary to satisfy those needs. پہلے آپ یہ ڈیٹرمائن کریں گے، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کی آڈینس کی ضرورت کیا ہے، آپ کی آڈینس آپ سے کس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایسی انفارمیشن کو obtain کریں گے جو لازمی ہے ٹو سیٹسفائی دوز نیڈس، اور ان ضرورتوں کو وہ پورا کرنے کے لیے بہت اہم. پھر آپ ویسی انفارمیشن بھی حاصل کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں جو انفارمل ٹیکنیکس ہیں انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کنسیڈر دی آڈینس پرسپیکٹیو. آپ آڈینس کا پرسپیکٹیو جانیں گے کہ آڈینس کیا چاہتی ہے، آڈینس کی کیا ڈیمانڈ ہے، یا آڈینس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کسی چیز کے بارے میں. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے لسن ٹو دی کمیونٹی. آپ معاشرے کو سنیں گے، آپ لوگوں کو سنیں گے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ریڈ رپورٹس اینڈ کمپنی ڈاکومنٹس. جب آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی فرم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے وہاں پر کوئی میسیج بنانا ہے اور اس کو اپنی آڈینس کو ڈیلیور کرنا ہے، تو ضروری ہے آپ پہلے کمپنی کی رپورٹس پڑھیں. آپ پڑھیں کہ اس سے پہلے جو رپورٹس ہیں کمپنی کی، ان میں کیا ریزلٹس ہیں، کیا فائنڈنگس ہیں. آپ کمپنی کے ڈاکومنٹس دیکھیں کہ کمپنی کیا چیز ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، کس انداز سے وہ سوسائٹی میں، کمیونٹی میں ایک نام کمانا چاہتی ہے. سروے سپروائزرس، کولیگس، کسٹمرس. آپ ان لوگوں سے ملیں، اپنے کولیگ سے ملیں، کسٹمر سے ملیں، اور ان سے آپ رائے لیں، ان سے آپ فیڈ بیک لیں، ان سے آپ گائیڈ لائن لیں. آسک یور آڈینس فار انپٹ. جو آپ کی آڈینس ہے آپ ان سے انپٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کو کس قسم کا پیغام یا کس قسم کا میسیج چاہیے. 3 ایٹریبیوٹس آف انفارمیشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن جو ہم گیدر کرتے ہیں، کون سی 3 ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی بھی انفارمیشن میں ہونا ضروری ہے. پہلی بات، از دس انفارمیشن ایکوریٹ. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے یا جو انفارمیشن ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا وہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے. اگر وہ ایکوریٹ نہیں ہوگی تو وہ آڈینس کی اٹینشن سیک نہیں کر پائے گی، آڈینس زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ٹک نہیں پائے گا. از دی انفارمیشن ایتھیکل. کیا جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایتھیکل ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. کیا اس میں آپ نے بات کرتے ہوئے اپنے کسٹمر، اپنے ریسیور کی مورل ویلیوز کا خیال رکھا ہے. کیا آپ نے جس طرح اپنے کسٹمر کو ایڈریس کیا ہے، کیا وہ طریقہ درست تھا. از دی انفارمیشن پرٹیننٹ. پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں یہ کس حد تک اس موضوع، اس ٹاپک سے مماثلت رکھتی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے.